बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, जो 6 जजेस के खत का मामला था उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपना पहला सो मोटो ले लिया है। इंक्वायरी कमीशन नहीं बनेगा। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करने से साफ इनकार कर दिया, यानी कि जो बॉल उनकी तरफ फेंकी गई थी वो वापस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ फेंक दिया। काजी फायज ईसा साहब ने इस वक्त 7 रुकनी बेंच है जो कि तश्कील दे दिया और जो पहली समाअत है इस बहुत ही अहम मामले की वो बुध के रोज होने जा रही है। क्या कुछ हो सकता है पहली समाअत से मुतालिक बहुत सारी डिटेल है इस मुतालिक जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी तरफ एक और अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां से भी एक बहुत ही अच्छी खबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आई वो ये थी कि तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया है जमानत पर उनकी रिहाई का हुक्म हो गया। अदालती मामलात हों या फिर ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इसके अंदर मजीद क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ मुमकिन है, ये भी आपके सामने लीगल राय भी रखेंगे। और इसके अलावा जो हमारी आवाम है, महंगाई ने तो पहले उनको मार दिया था, जो बची कुची कसर बाकी थी वो पेट्रोल का एक और बम गिराया गया आवाम के ऊपर, उसकी सूरत हाल भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, ये तो पहले ही रिजर्वेशंस के ऊपर आ रही थी कि जो जजेस ने खत लिखा वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए था, वो चीफ जस्टिस के लिए था। ये जिनकी तरफ इल्जाम था वहीं पर खत को मोड़ दिया गया, तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने इनकार क्यों कर दिया? वैसे एक वजह, इनकार क्यों किया? उनका नाम था, बड़ा सोचा जा रहा था वो करेंगे इसके ऊपर। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने सख्त लफ्ज़ है मगर उन्होंने थप्पड़ ही मारा है, क्योंकि इतने जो फ्लॉड तरीके से एक जो सारा रिवर्सल हुआ, यू टर्न, इल्ज़ाम लगता है कि जी पॉलिटिशियन जो है ना ये बड़े यू टर्न मारते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट एक यू टर्न मारा है और यू टर्न मारने की अब ये जो फाइनली जो है 7 मेंबर का बेंच बना दिया है। अब ये सवाल आ रहे हैं कि जनाब ये फुल कोर्ट का होना चाहिए था, क्योंकि पहले जो शिकायत कुनंदा हैं वो 7 मेंबर हैं, 7 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तीसरा खाता है उसके अंदर 7 जजेस ने लिखा हुआ है। तो नॉर्मली तरीकाकार होता है उससे ज़्यादा अपील जब की जाती है या टेकअप किया जाता है तो 7 से ज़्यादा किया जाता है, 8, 9। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इसरार रहा, जो पहले बड़े केसेस थे, तो ये जस्टिस फायज ईसा साहब की तरफ से और जजेस के सीनियर जजेस की तरफ से ये कहा जाता रहा था कि जनाब ये जो अहम मामलात में उनमें फुल कोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो इससे बड़ा तो कोई मामला अहम हो ही नहीं सकता कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और वैसे भी दुनिया की बड़ी कम नज़ीरें होंगी इस तरह की, कि पूरे एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पूरा हाई कोर्ट जो है वो इस हद तक दीवार के साथ लग जाए कि वो बगावत पे उतर आए और वो बताएं कि जनाब हम विक्टिम हैं। तो ये जिस तरीके से ये बेंच बनाया गया है उसके ऊपर अब बड़े सवाल हैं कि फुल कोर्ट नहीं है, उनका प्रोसीजर का तरीका क्या होगा, जिरा क्या होगी, मगर उसकी तरफ तो आते हैं। मगर पहले ये कि ये कॉमेडी ऑफ एरर्स फ्रॉम द स्टार्ट थी कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कि बहुत ही संजीदा, बहुत ही ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो ये टाला जो है हुकूमत को दे दिया। हुकूमत का जो आगे रवैया था, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, उन्होंने बहरहाल वो एक लॉ मिनिस्टर हैं, सीनियर वकील हैं, लेकिन वो एक जमात के तर्जुमान बन के बिल्कुल एक जो है तर्जुमानी की जाती है, मगर एक पेराए में की जाती है। उन्होंने ये तासुर दिया कि एज इफ ये जो जजेस रात हैं ये ग्रीव्ड पार्टी होने की बजाय एज इफ यही इन्हीं का कसूर है, उनके ये तासुर दिया गया फॉर एग्जाम्पल कि जी ये मिसकॉन्डक्ट भी हो सकता है। इस इम्कान को उन्होंने रद्द नहीं कहा, उनका जी इसको भी देखा जाना चाहिए। फिर उन्होंने टाइमिंग पर शक किया कि टाइमिंग भी चेक करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये TORs बनाए जाएंगे तो देखेंगे अगर ये इल्जामात साबित ना हो सके तो फिर वो एक किस्म की धमकी भी थी। तो एक उसके बाद एक खौफनाक किस्म का एक रिएक्शन पूरे मुल्क में आया क्रॉस द बोर्ड वकला ने, स्वाय इस्लामाबाद पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि देखती है तारड़ साहब की तरफ ही, पाकिस्तान बार काउंसिल का बड़ा लेट आया था रिस्पॉन्स, वो क्योंकि देखते ही गवर्नमेंट की तरफ है कि जनाब आपका क्या हुक्म है। मगर उसके अलावा क्रॉस द बोर्ड नॉन पार्टीजन, बाय पार्टीजन किस्म का एक 300 वकला ने, जो सिर्फ PTI के नहीं थी, तमाम ही पोलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी के उसके अंदर लोग शामिल थे,
انہوں نے یہ بڑی پروٹیسٹ کیا کہ جناب اس کا یہ ایک کمیشن نہیں بنایا جا سکتا. فائنلی جو پھر ویسے تصدق حسین جیلانی صاحب کا اپنا بیٹا بھی اس کے اندر سگنیچرز میں شامل تھا. ایگزیکٹلی ان کے بیٹا بھی تھے, مگر یہ جو تصدق حسین جیلانی صاحب نے جو یہ خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ریکیوز تو کیا ہے, انکار تو کیا ہے, اس سے پہلا تو یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں آپ دیکھیں یہ حکومتوں کو ایک پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہے کہ پہلے پوچھا جاتا ہے. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے, منطقی بات ہے کہ آپ ان صاحب سے پوچھ تو لیں کہ وہ آپ سے ایگری کرتے ہیں. انہوں نے یہ صرف انکار نہیں کیا, انہوں نے اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں فار ایگزامپل انہوں نے ایک قسم کا, وہ بہرحال فارمر سابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, تو انہوں نے موجودہ چیف جسٹس اور موجودہ سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ نے شاید غور سے یہ خط نہیں پڑھا اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کا, وہ آپ کو ایڈریس کر رہے ہیں, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یا سپریم کورٹ کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ آپ یہ ٹیک اپ کریں. انہوں نے دوبارہ ان کا پیراگراف ایک قسم کا ریپروڈیوس کیا گیا ہے کہ جناب یہ وائلیٹو ہوگا, یہ آپ ان کی حکم ان کے اس کی احکامات کی اپنی جوڈیشل پراپرٹی کی وائلیشن ہوگی, کہ یہ نامناسب طریقہ ہوگا کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ مجھے آگے ڈال رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب مجھے جو یہ ٹی او آرز ہے میں اس سے بھی کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوں, اور ان ججز نے آپ کو انسٹیٹیوشنل کنسلٹیشن کے متعلق کہا ہے کہ آپ یہ کریں. تو آپ اپنا جو ہے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ لیٹن ٹرم ہوتی ہے پیٹر فیملیاز, کہ آپ باپ ہیں, مائی باپ ہیں بھائی, آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ فیصلہ کریں. تو یہ قسم کی انہوں نے ایک یاد دہانی کرائی ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ کو اپنے کرتبے کا نہیں پتا, آپ کو اپنا رول نہیں سمجھ آ رہا, اور یہ خط آپ نے نہیں پڑھا کہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے, آپ میرے پہ ٹال رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات عامر صاحب, آپ کو یاد ہے جب یہ خط کا معاملہ آیا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ کوئی ریٹائرڈ جج, ابھی تصدق جیلانی صاحب کا نام نہیں آیا تھا, آپ کو یاد ہے اس وقت بھی آپ سمیت بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی ریٹائرڈ جج اس کی ذمہ داری لے گا تو دیکھنا ہے لے گا کون, یہ اتنا بڑا معاملہ ہے, وہ کیسے لیں گے سربراہی کی ذمہ داری؟ لیں گے. آپ دیکھیں کوئی بھی جج, یہ ایک بات کا بہت بڑا ایک سوال آ گیا تھا کہ جو سرونگ جج ہیں وہ کیسے ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے پیش ہوں گے, وہ نہیں سکتے. تو انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے کہ اگر وہ انکار کر دیتے, جو کہ کبھی امکان تھا اس بات کا کہ وہ انکار کر دیتے کہ سرونگ جج وہ کیسے کسی ایسے کمیشن کے سامنے جا سکتے ہیں. جج ہیں بھائی, وہ جج کا مطلب ہے وہ انصاف کی سیٹ پہ خود بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کسی اور کے کٹہرے میں کیسے جا سکتے ہیں, جو ہے کسی نان جج کے اس میں نہیں جا سکتے, چاہے ریٹائرڈ جج ہی ہوں. تو اس لیے انہوں نے بھی اپنی عزت بچائی ہے, ورنہ وہ کہہ دیتے تو بالکل وہ ایک قسم کا پاور لیس کمیشن ہو جانا تھا, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جانی تھی. اور پھر جو اگر آپ کی اجازت تو میں اناؤنس کروں, ہمارے ساتھ ماہر قانون ابوذر سلمان نیاز صاحب موجود ہے. بہت شکریہ ابوذر صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت. پلیز اب کنٹینیو. جی میں بس تھوڑا سا اس کے اندر کر دوں کہ جب سوال جو اب آگے ہیں دو چار, ایک تو یہ آگیا ہے کہ جناب اس کا اب کیونکہ سو موٹو لے لیا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا, آیا وہ ان کو بلایا جائے گا؟ کئی لوگ اس ایز اف کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو ان کے اوپر جس طرح کوئی جرا ہوگی ان کو ثبوت دینے ہوں گے. بھائی یہ جج حضرات ہیں, ان کا کہا اور ایک عام آدمی کا کہا میٹر کرتا ہے. سو بہرحال یہ سوابدید ہے اب کہ اس کا طریقہ کار کیا وہ نکالتے ہیں, اس کو کیسے طریقے سے کیا جائے گا. اس بات کی نظیریں بھی ہیں کہ پینما میں فار ایگزامپل جو ایک جی آئی ٹی بھی بنائی گئی تھی, مجھے یاد رہے کہ جو دو ججز نے وہ انہوں نے بغیر جی آئی ٹی کے ہی فیصلہ دے دیا تھا. سو یہ سپریم کورٹ کا ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب اس کا کیا پروسیجر طے کرتے ہیں. مگر جو اس کے اوپر کوسچنز آ رہے ہیں اس کے اندر جو سب سے بات میں سمجھتا ہوں سوال جو ہیں وہ چار لوگوں پہ ہیں. ایک سب سے زیادہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق پہ, ایک اس کے بعد جو ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ ریٹائرڈ بندیال صاحب پہ, جسٹس اعجاز الاحسن پہ, کہ ان سب کو, اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو سب سے زیادہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی انکوائری ہوگی اور ان سے جرا کی جائے گی, ان سے ثبوت مانگے جائیں گے, یہ جو سوال کیا جا رہا ہے
تو ان کی اس خط کے اندر پارشل انڈورسمنٹ آ گئی بھی ہے ان کے الزامات کی. اس کے اندر خط کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ جناب وہ بات کر چکے ہوئے ہیں ریلیونٹ کوارٹر سے, اور انہوں نے ایشورنس دلوائی ہوئی ہے کہ آئندہ کوئی اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کو اپروچ نہیں کرے گا. اور کہا جی اس کے باوجود انٹرفیرنس جاری رہی. یعنی کہ اس وقت اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط دیں, تسلیم کیا گیا, ایک پارشل انڈورسمنٹ تو آ گئی. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے یہ سوال آئے گا کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کس سے بات کی تھی اور یہ کس بیسس پہ یقین دہانی کرائی تھی, اور یہ ثبوت جو تھے, ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ جناب ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے ثبوت آپ غلط کہہ رہے ہیں. پھر ایک واقعے کا جج صاحب کو, ایک جونیئر ماتحت عدالت کے جج صاحب کو بلایا گیا اور ان کی ساری سٹوری سنی گئی کہ کیسے ان کے اوپر جو ہے روپ ڈالا جا رہا ہے, انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کی. بعد میں ان کو پھر او ایس ٹی بنا کے جو ہے باولپور پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا. وہ ہے دوسرا چیف جسٹس بندیال صاحب پہ ان کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے, اس خط کے اندر ذکر ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کنسلٹ کریں گے ساتھی ججز کے ساتھ. تو ان سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے آفٹر آل کیا اپنے ساتھی ججز کے ساتھ بات کی. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی, وہ بھی گواہوں میں سے ایک ہیں, ان سے بھی ملاقات کی. تو انہوں نے کیا کیا, تو آیا جو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز جو ہیں 1 سال سے جو ان معاملات پہ بیٹھے رہے, تو کیوں بیٹھے رہے, کیوں نہیں کیا گیا, اور جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں وہ کس نے کروائی تھیں اور وہ کیا یقین دہانیاں تھیں. سو یہ سوالات آئیں گے, پر فی الحال میں چاہوں گا کہ ابو ذر سے یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا تو یہ دو سوال. پہلا کہ یہ بڑا سوال آ رہا ہے کہ آئیڈلی یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس عرضی کے بعد فل کورٹ سپریم کورٹ اگر بلایا جاتا تو زیادہ تھا, درستگی تو کر لی گئی, مگر فل کورٹ بلا لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا. جی ابو ذر. جی عامر صاحب, بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس میں فل کورٹ بننا چاہیے تھا. اگر آپ کو یاد ہو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اپنی پٹیشن تھی جس میں انہوں نے ریفرنس چیلنج کیا تھا, وہ 10 ممبر بینچ نے سنی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اور یہ تو 6 ججز ہیں آپ کی سپیریئر جوڈیشری کے جنہوں نے بڑے سنگین قسم کی باتیں کی ہیں, بلکہ فیکٹس سٹیٹ کی ہیں. میں تو الزام بھی نہیں کہوں گا کیونکہ انہوں نے ایویڈنس دی ہے, اس کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھی دی ہیں. تو میرے خیال سے اس میں تو فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے تھا. اور اس میں ایک سبمیشن بڑی ضروری ہے جو میں کرنا چاہوں گا. بلکہ اس کے ابو ذر یہ اب آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی, انڈیویجول, ایک فرد جو ہے, میں فار ایگزامپل اگر میں کچھ لے کے جاتا ہوں تو وہ الزام ہوگا. جج جب کہتا ہے تو وہ الزام سے آگے کی, کیونکہ اس نے ججمنٹ دینی ہوتی ہے. سو اس کی بات میں اور میری بات میں وزن کا بہت فرق نہیں ہے. جی بالکل, دیکھیں فرق بھی ہے. ساتھ عامر صاحب اس میں کچھ چیزیں ہیں which are supported by public documents. جس طرح ٹیرین وائٹ کیس ہے, آپ دیکھیں نا, وہ جس طرح کنڈکٹ کیا گیا پھر بینچ توڑا گیا, وہ دس از پارٹ آف دا ریکارڈ. اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہونی, جس ریکارڈ کو دیکھنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ یہ کیوں بینچ ٹوٹا. تو اس طرح اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ظاہری بات ہے جب جج آف دا ہائی کورٹ بڑا سوچ سمجھ کے اس طرح کا سٹیپ لیتے ہیں کہ انہوں نے لیا, دیٹ مینس کوجنٹ ریزنز ہے, ایویڈنس ہے ان کے پاس جو ان کے ساتھ ہوا. اس میں ذرا میں ایک سٹیپ آگے جانا چاہوں گا. دیکھیں عامر صاحب, میں اس میں میری جو کیٹیگوریکلی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اس بینچ کے اندر چیف جسٹس صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ پہلے انہوں نے جب گورنمنٹ کا جو کمیشن بنا اس کے اندر ان کا اسینٹ تھا, ان میں شاورت ہوئی تھی, تو دیٹ مینس کہ ہی واز ناٹ ان فیور آف 184(3) کی پروسیڈنگز. پلس دوبارہ جب آج سو موٹو لیا گیا تو اس میں بھی 2 ججز جو ہیں, منصور شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جو ہیں, انہوں نے تو کہا
تھا کہ سو موٹو کا کیس بنتا ہے, لیکن دا چیف جسٹس ڈس ایگریڈ, لیکن بائی میجورٹی پریویل کر کے پھر ان کو سو موٹو کرنا پڑا. دیٹ مینس ان کا پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ ہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں تھی پٹیشن. تو میرے خیال سے یہ فیئر ٹرائل کی نفی ہوگی اگر وہ اس بینچ میں بیٹھیں گے. اور اس میں ہمیں ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب انیشل کورٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کتنے ججز حق میں تھے 184(3) میں, اور کتنے جج حق میں تھے گورنمنٹ کی پروسیڈنگز میں. تو اس وجہ سے اس کے منٹس ہمیں نہیں پتا, اس وجہ سے شاید اس میں سے سارے ججز وہی ہوں, میجورٹی جو حق میں نہیں تھے 184(3) کے. سو اس وجہ سے, اور حیرانگی کی بات ہے جسٹس منیب اختر اس بینچ کا پارٹ نہیں ہے, وہ سینئر موسٹ جج ہیں اور جونیئر موسٹ ججز آر پارٹ آف دا بینچ. سو دا بیسٹ سولوشن واز, آپ اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ایشو ہے جو سیلینٹ فیچر ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, اور ایکسیس ٹو جسٹس کا ایشو ہے جو آپ کا آرٹیکل 9 ہے. تو اس میں فل کورٹ بیٹھنا چاہیے تھا. جوڈیشری کے اعتماد کا ایشو ہے, اعتماد کی بحالی کا ایشو ہے, ان کی آزادی کا ایشو ہے. اس طرح آپ ایک 7 ممبر بینچ اتنے امپورٹنٹ کروشل کیس کے کیس میں, کرٹیکل کیس میں نہیں بنا سکتے, آپ کو بڑا بینچ چاہیے. اچھا, دوسرا بھی ایک سوال آ گیا ہے پروسیجر کا کہ اب جب یہ بدھ کے روز اس کی کارروائی ہوگی, پہلے دن تو شاید بالکل ابھی بنیادی چیزیں طے کی جائیں گی, وہ پروسیجر کیا ہوگا؟ کیا یہ وہاں پہ جج حضرات کو بلا کے کوئی وہاں پہ جرا ہوگی, ثبوت دیں گے, JIT بنے گی, تفتیشی ادارہ؟ کیونکہ یہ ایک سوال آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بہرحال ایک تفتیشی ادارہ نہیں ہے, جو الزامات ہیں وہ کسی نہ کسی کو تفتیش تو کرنی ہے. تو یہ کیا پہلے انتظامی کمیشن کی بجائے جوڈیشل کمیشن بننے کا بھی امکان ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس میں عامر صاحب دیکھیں, اب 184(3) کی جورسڈکشن سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں سپریم کورٹ اگر ساتھ آرٹیکل 187 بھی پڑھ کے آرڈر پاس کرتی ہے تو اٹ کین پاس اینی آرڈر ٹو انشور کمپلیٹ جسٹس. تو انلمیٹڈ پاورز ہیں. اب اس میں کر کیا سکتی ہے؟ یا تو سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے وہیں کھڑے ہو کے خود بھی سمری پروسیڈنگز میں ایویڈنس ریکارڈ کر سکتی ہے, پہلی آپشن. دوسری آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ رولز کے تحت ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنا دے, وہ ایویڈنس ریکارڈ کر کے رپورٹ بنا کے سپریم کورٹ کے بینچ پہ پیش کر دے. تیسرا, یا JIT بنا دے, جس طرح آپ کی پناما کیس میں JIT بنی تھی, اور اس طرح میمو کمیشن میں کمیشن بنا تھا. سو یہ 3 آپشنز ہیں. اب دس از ڈسکریشن آف دا سپریم کورٹ, جو ان کو سوٹیبل لگے گا, پریکٹیکل لگے گا, اس حساب سے سپریم کورٹ موو کرے گی. آپشنز ہیں, بے شمار پاورز ہیں سپریم کورٹ کے پاس. ایشو یہ ہے کہ اس کے TORs کیا بناتی ہے سپریم کورٹ کی. کچھ گورنمنٹ نے تو TORs بنائے تھے, وہ جیلانی صاحب والے لیٹر کو اگنور نہیں کریں آپ. میں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک قسم کی, میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کی ایک قسم کی, میں کہتا ہوں شان میں بڑی کمی آئی ہے. انہوں نے کہا جناب آپ نے لیٹر ہی نہیں پڑھا, انہوں نے پیرا دوبارہ ریپیٹ کیا ہوا ہے. بھائی صاحب آپ کو ایڈریس کر رہے ہیں. میں سمجھا دیتا ہوں, آسان الفاظ میں سمجھا دے تو انہوں نے کہا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جو آپ نے کمیشن بنایا ہے یہ اس کا ایمبٹ نہیں بنتا, اس کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی کہ وہ ججز کو بلا کے ان کو سنے اور انویسٹیگیٹ کرے. اور دوسری بات, گورنمنٹ کی بدنیتی ساتھ انہوں نے اس میں ریفلیکٹ کر دی ہے کہ جو انہوں نے TORs بنائے ہیں وہ اس خط کے مطابقت نہیں رکھتے. تو میرے خیال سے اس میں سپریم کورٹ کی بھی غلطی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے, اور ساتھ گورنمنٹ کی بدنیتی بھی پوائنٹ آؤٹ کر دی ہے. تو دیٹ مینس کہ وہ شریف آدمی تھے, ان کو سمجھ لگ گئی تھی کہ اس ٹریپ میں نے نہیں جانا, وہ سائڈ پہ ہو گئے اور بڑا اچھا فیصلہ کیا. ایک کانٹروورشل چیز سے ان سے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا انیشلی. اور پھر جہاں تک سپریم کورٹ کے پاس یہ سو موٹو فل بینچ بیٹھے, عامر صاحب کمیشن بنا کے ایویڈنس ریکارڈ کرا لیں. آپ نے جو 3 آپشن بتائی ہیں کہ یہ 3 امکانات ہو سکتے ہیں, آپ کے خیال میں سے زیادہ کس بات کا امکان ہے ان تینوں میں سے, اور کون سا فیئرنیس کے تقاضے میں, کیونکہ پورے ملک میں ایک تشویش کی لہر ہے, صرف وکلاء کمیونٹی میں نہیں, سول سوسائٹی میں ہر انسان کو اس سے ایک تشویش ہوئی ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں اگر یہ ہو رہا ہے تو عام آدمی بڑا انسیکیور محسوس کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں ان 3 آپشنز میں سے کون سی مناسب ہو سے جس سے لوگوں کی تشفی ہو؟ عامر صاحب اس میں یا تو ایک JIT بنا کے امپلیمنٹ, اس کے اوپر ایک بینچ سپروائزنگ ایک جج صاحب سپروائز کر سکتے ہیں, ایک یہ آپشن بھی ہے, یا ایک سپریم کورٹ کے ہی جج کا ہی یا کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنا دے, وہ ایویڈنس ریکارڈ کر کے کمیشن کی رپورٹ بنا کے سپریم کورٹ میں پیش کر دے. کیونکہ تھوڑی سی ایویڈنس اس میں لمبی ہے. اب 6 جج
ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے بیان بھی ہیں, اس کے بعد جو لوگ اس میں ذکر ہے جیسے کوئی اغوا ہوا ہے, کسی کے گھر میں کیمرہ نکلا تھا, وہ ساری چیز انویسٹیگیٹ کرنی پڑے گی, کس نے کیمرہ لگایا کس نے نہیں لگایا, یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. تو میرے خیال سے سپریم کورٹ خود تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ نہیں کر سکتی, لیکن اس کے پاس بالکل پاور ہے کہ وہ کسی کو کہہ کے اس کو ریکارڈ کروا سکتا ہے, انویسٹیگیٹ بھی کروا سکتا ہے. لیکن اینڈ آف دا یہ چیزیں تو ریکارڈ ہو جائیں گی. تھنگ وچ میٹرز ہے کہ سپریم کورٹ کیا اکاؤنٹیبل کرتی ہے ان لوگوں کو جو لوگ اس میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ڈیسائیڈ اس بات پہ ہی ہوگی کہ کیا ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا, جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں, جن کو لگتا ہے کہ اس ملک کی عدالتیں جو ہیں ان کی خواہشات کے مطابق بالکل کام کریں گی, قانون اور آئین کے مطابق کام نہیں کریں گی. پورے پچھلے 2 سال کے فیصلے جو آئے ہیں ان عدالتوں میں, میرے خیال سے وہ کوشچنیبل اس وقت سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کا جو حال ہو رہا ہے اپیل سٹیج میں وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ کوئی سیٹ اسائیڈ ہو رہے ہیں, کوئی سسپینڈ ہو رہی ہے آپ کی سزائیں, تو اس وجہ سے میرے خیال سے اس پہ آتے ہیں سارا. مگر یہ بتائیں کہ یہ جو کمیشن تھا اب یہ کیا اس کو یہ ختم ہو گیا چیپٹر, اس کو یہ دفن ہو چکا ہوا ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک تو جج صاحب خود ہی ریکیوز کر گئے ہیں, تو ویسے ہی انفیکٹو ہو گیا. اگر یہ کسی اور کو اپوائنٹ بھی کر دیتی ہے گورنمنٹ, اس حد تک بے وقوفی کر لیتی ہے, تو میرے خیال سے سپریم کورٹ خود ہی اس کو کام کرنے سے روک دے گی, کیونکہ سپریم کورٹ نے جب اگر سو موٹو لے لیا ہے تو اٹ ول ناٹ الاؤ اینی ادر باڈی ٹو انکوائر انٹو دا ایشو. اب اس کے اندر ایک اور جو میں نے ذکر کیا تھا کہ پیچیدگی ایک کیا ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ, ایک موڑ آئے گا جس کے اندر, کیونکہ انہوں نے بہرحال ذکر کیا ہوا ہے جسٹس عطا بندیال صاحب کا, اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا جو کہ اب ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں دونوں, تو کہ جی, اور انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ ہم ساتھی ججز کے ساتھ کنسلٹ کر کے کریں گے, تو ان کو بھی تو بلایا جائے گا, اس کے اندر پوچھا تو جائے گا ان رائٹنگ اور یا ان پرسن کہ جناب آپ نے کیا کیا گیا تھا. یہ موڑ بھی تو آئے گا. دیکھیں عامر صاحب, اس خط کے اندر جس چیز کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ذکر ہے کہ یہ کسی شخص کا بھی ذکر ہے, تو بالکل کمیشن کے پاس یا کورٹ کے پاس پاور ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے. انویسٹیگیشن از کلیکشن آف ایویڈنس. تو انہوں نے بالکل وہ بلا سکتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا, پھر آپ نے آگے کس کو کہا, یہ سارے سوالوں کے جواب تو دینے ہوں گے جب آپ کو جامع ایک رپورٹ مرتب کرنی ہوگی. تو بالکل یہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. ہاں, ان کو یہ اب پوچھنا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا, میرے خیال سے یہ تو ریلیونٹ نہیں ہوگا, لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ کو کس نے کہا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا. دیٹ ول بی مور امپورٹنٹ میرے خیال سے, تاکہ ان کی نشاندہی ہو سکے تو کون لوگ تھے جو عدالتی پروسیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. اچھا عامر صاحب, ابو ذر صاحب سے ہم بات کریں گے. مجھے ذرا انٹروڈیوس کرا لیں دیجیے, ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ثاقب بشیر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, جو عدالت کے معاملات اور دیگر کیسز بہت سارے اور بھی ہیں جو عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہونے جا رہے ہیں, اس کے متعلق بات کریں گے. جی عامر صاحب. جی میں چاہ رہا تھا کہ ثاقب, یہ جو سارے معاملات ہوئے آپ کا بہت ٹائم گزرا, کیونکہ ابھی کافی ساری, جس طرح ابھی ابو ذر ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ منٹس نہیں آئے کہ یہ جو بینچ بنا کون حق میں تھا کون اپوز تھا, اس کو مخالفت کر رہا تھا. تو بیک گراؤنڈ میں جو ہوئیں وہ ایسی باتیں جو کہ ٹی وی پہ کہی جا سکے, آن ریکارڈ کہی جا سکے, تو کوئی ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ایک دم یو ٹرن ہوا کہ فیصلہ پہلے کمیشن کا آیا اور پھر اب یہ, اس کے پیچھے کیا ایسی چیزیں جو شیئر کی جا سکتی ہے؟ ایک تو عامر صاحب, یہ جو جیلانی صاحب ہیں ان کی تقرری تو نامزد تو کر دیا حکومت نے, لیکن جیلانی صاحب کو شاید اس قسم کی انفارمیشن پہنچائی گئی تھی کہ جو آپ کی نامزدگی ہے وہ فل کورٹ کی جانب سے نہیں ہوئی بلکہ حکومت نے کی ہے, اور حکومت نے ان کو میسج دیا تھا کہ فل کورٹ نے کیا ہے. تو حالانکہ فل کورٹ میں یہ پہلے معاملہ نہیں آیا تھا کہ کمیشن تشکیل دیا جائے گا اور کمیشن میں کون ہوگا, اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ پہلے نہیں آئی تھی. تو اس لیے ایک کنٹروورسی جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتی تھی. ان کو ایسے لگا کہ جب ان کو میٹنگ منٹس انہوں نے جو ہے وہ مانگے فل کورٹ سے, تو ان کو میٹنگ منٹس نہیں دیے گئے, تو انہوں نے پھر یہ محسوس کیا کہ شاید یہ ایک نئی کنٹروورسی جنریٹ ہو جائے گی کہ فل کورٹ میں میرا نام جو ہے وہ نہیں ہوا, لیکن جو حکومت ہے انہوں نے نامزدگی کی ہے, اور حکومت یہ کیسے کر سکتی ہے. پھر انہوں نے اپنے خط میں یہ چیز واضح طور پر لکھی ہے
کہ آرٹیکل 209 جو ہے اس کے تناظر میں یہ انکوائری جو کمیشن ہے، جو ایکٹ ہے، اس کے تحت 209 کے معاملے کو نہیں دیکھا جا سکتا، اور جو آرٹیکل 209 والا مطلب جو ججز کے مس کنڈکٹ سے متعلق ہے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل ہی دیکھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے پھر جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ معاملہ یہ بھی ہے کہ ان کا بھی شکریہ انہوں نے ادا کیا ہے۔ تو ظاہر تو یہ لگ رہا تھا نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیلانی صاحب کو، صدیق حسین جیلانی صاحب کو پہلے یہ نہیں ہے کہ بالکل ان سے پوچھا نہیں گیا تھا، ان سے بات چیت ہوئی تھی، مگر ان کو امپریشن غلط دیا گیا تھا، ان کو غلط بیانی سے کام لیا گیا یا ایک مس کنسپشن ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں پہلے ان کو کہا گیا، انہوں نے ایگری کیا، لیکن بعد میں جب ان کو یہ چیز پتہ چلی کہ یہ جو فل کورٹ ہے اس میں کچھ جو ہے وہ ان کا نام شاید آیا نہیں ہے فل کورٹ کی جانب سے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ریکنفرم کرنے کے لیے وہاں سے ان کے میٹنگ منٹس مانگے، لیکن میٹنگ منٹس ان کو نہیں پرووائڈ کیے گئے، جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ آخرکار انہوں نے جو ہے وہ الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک اور بھی وجہ جو بظاہر لگتی بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی اس کمیشن کے خلاف تھے، مطلب کہ جی وہ جو 300 وکلاء نے خط لکھے ہیں ان میں ان کے صاحبزادے کے بھی دستخط ہیں۔ جی بالکل، وہ جو ثاقب جیلانی صاحب ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ جو کمیشن ہے یہ اس میں نہیں تحقیقات کر سکتا اور کمیشن کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 184(3) میں یہ معاملہ جانا چاہیے۔ تو وہ میرے خیال میں گھر سے بھی وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ان کو پریشر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح آیا ہو، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ آخر جو 184(3) پہ پہنچی ہے اس کے پیچھے بھی جو ملٹیپل جو جہاں پہ وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ جیلانی صاحب کا لیٹر آ چکا تھا۔ اب سپریم کورٹ سے پہلے ہی بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ یہ خود جو ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں، میڈیا کی طرف سے ریاکشن آ رہا تھا، سول سوسائٹی کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے، سو آپ کہہ رہے ہیں ملٹیپل فیکٹر سے، جس کے بعد یہ سپریم کورٹ نے یو ٹرن لیا۔ جی بالکل ملٹیپل فیکٹر سے، اور جب ان کی جانب سے انکار کر دیا گیا تو اس سے قبل ہی کیونکہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ جب عدلیہ کا اپنا معاملہ ہے اور ان کے 6 ججز کے خلاف پچھلے 5 روز سے بہت جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ان کے خلاف مہم بھی چلائی گئی اور ان کو ایسے پورٹری کیا جا رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی جو ہے وہ جرم کر دیا ہے، اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ پوری جوڈیشری نے ان کو الگ تھلگ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس ایک تاثر یہ بھی تھا، تو پھر جب ان کا انکار بھی آ گیا تو پھر اب سپریم کورٹ کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا کہ اب کیا کریں، کیونکہ نیا نام آتا، نئے بندے کو ایگری کرتے، نیا نام آتا، پھر کوئی کنفیوژن آ جاتی، کسی کو اعتراض ہو جاتا، تو پھر بھی جو ہے وہ معاملہ کسی اینڈ پہ نہ پہنچ سکتا، تو اس لیے پھر وہ گئے ہیں کہ اب خود نوٹس لیا گیا ہے اور اب اس پہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ ابھی ابو ذر ہمیں کہہ رہے تھے 3 آپشنز کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ امکانات ہیں 1 2 3، آپ کے خیال میں اب پروسیجر کیا امکان ہے، کیا اپنایا جائے گا سپریم کورٹ کا بدھ والے دن یا بدھ کے بعد؟ ابھی انیشلی تو اٹارنی جنرل پیش ہوں گے، یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کس طرح لے کر چلتی ہے، کیونکہ جس طرح آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے اس سارے معاملے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام بھی ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کا نام بھی ہے کہ مئی 2023 میں ان کو بھی بتایا گیا، پھر اسی طرح جو جسٹس بندیال ہیں سابق چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الحسن ان کا نام بھی ہے، اور 6 ججز کا نام بھی ہے، جو ٹوٹل 10 بنتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے کیا وہ ایفیڈیوٹس دیے جائیں گے یا کیا ہوگا، یا جو رسپونڈنٹس ہیں وزارت دفاع ہے ان کو ڈائریکٹلی نوٹس کر کے ان کو بلایا جائے گا، کیونکہ اگر وہ آ کر یہ کہہ دیتے ہیں اور کہیں گے کہ یقینی طور پر کہ ہمارا کوئی اس میں نہیں ہے بندہ یا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا یہ جو عوام پہ الزامات لگائے گئے ہیں یہ درست نہیں ہے، جب وہ کہیں گے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ شوکت صدیقی کے کیس میں جب فیض حمید کو جو ہے وہ نوٹس کیا گیا تو انہوں نے جب یہ کہہ دیا جس لمحے کہ یہ میرے پر الزام جو لگائے گئے ہیں یہ درست نہیں ہے، تو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ اب جو ہے وہ فیکچوئل کنٹروورسی آ گئی ہے، تو اب ایک فریق کہہ رہا ہے کہ یہ الزامات ہیں، دوسرا اس کے انکاری ہے، تو اب جو ہے وہ یہاں پہ ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیسے سیٹل کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی یہ ایک لمحے کے لیے ایک جگہ پہ اسٹیج پہ ایک ڈیڈ لاک آئے گا، اس ڈیڈ لاک کو پھر کیسے آگے JIT بنتی ہے، سپریم کورٹ خود اس کو جو ہے وہ اس پہ تحقیقات کرتی ہے،
یہ اب جو ہے وہ معاملہ دیکھنے والا ہے. کوئکلی جو ہے آپ کے خیال میں یہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی یہ کیونکہ ایک اور کلیمر جو بہت زیادہ آواز اٹھی جس طرح ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب فل کورٹ ہونا چاہیے, تو آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ اس دن پروسیڈنگز کے دوران جو ہے ساتھی ججز میں کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے کہ جناب اس کا لارجر بنایا جائے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو بہت 90 ڈیز کا کیس اور کافی سارے کیسز تھے, یہ موجودہ جو بینچ ہے اس کے سرکردہ لوگ جو تھے وہ یہ بہت اہم کیسز پہ اصرار کرتے رہے کہ ایسے ایشوز کے اوپر فل کورٹ ہونا چاہیے. جی اس میں ایک ایشو اب یہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد, کیونکہ اس میں اپیل پرووائڈڈ ہے 184(3) میں, تو اگر اپیل کے معاملے کو دیکھا جائے کہ 7 جج اگر فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں اپیل کے لیے 8 ہونا ضروری ہے, اور اس وقت سپریم کورٹ میں 15 ججز ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک اینگل بھی سپریم کورٹ کے مد نظر ہے, شاید اسی وجہ سے 7 جج بٹھائے گئے ہیں کہ اپیل کیونکہ پرووائڈڈ ہے, اگر وہ 10 جج بیٹھ جائیں تو پھر اپیل والا جو ریمیڈی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو وہ اس ریمیڈی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے 7 جج بٹھائے گئے ہیں, پھر اس کے خلاف اپیل 8 ججز سنیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ فل کورٹ کی طرف جائے گا, لیکن وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے فل کورٹ سنے. جی یہ میں ابھی ابوذر آپ نے بتایا کہ یہ ونڈز آف چینج جو ہے یہ آج اتفاق ہے کہ آج 14 سالہ توشہ خانہ کے اندر سزا جو ہے یہ معطل ہو گئی ہے, اور میں یہ ثاقب کا ان سے بعد میں پوائنٹ آف ویو لوں گا, انہوں نے 1-2 ٹویٹس بھی کی ہوئی ہے اس بارے میں. تو یہ کیا ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے یا یہ کوئی ٹیکٹک ہے؟ نہیں میرے خیال سے عامر صاحب ایک کو انسیڈنس ہو گیا ہے کہ آج کافی اچھی خبریں آئی ہیں اوور آل اگر دیکھ لیں, خاص کر ہماری جوڈیشری سے ریلیٹڈ. آئی تھنک دس از جسٹ اے کو انسیڈنس. جہاں تک توشہ خانہ والی سزائیں ہیں یا باقی کیسز کی بھی ہیں, یہ ساری سسپینڈ ہی ہونی ہے, سیٹ اسائڈ بھی ہونی ہے. جس طرح بےہودہ طریقے سے ٹرائل کیا گیا, ایک شام ٹرائل, سیکرٹ ٹرائل جیل کے اندر کیا گیا ہے بند سلاخوں میں, یہ تو ساری سیٹ اسائڈ ہی ہونی ہے. جتنے جلدی ہو جائیں تو میرے خیال سے اتنی اچھی بات ہے. ہماری ہائر جوڈیشری کا نام ہی روشن ہوگا اگر اس کو جلدی اس کا فیصلہ کر دیں گے, کیونکہ اس طرح کے ٹرائل جو ہوتے ہیں جوڈیشری کے لیے ایک اس کے چہرے کے لیے جو ہوتے ہیں, ایک انڈیپینڈنس کے لیے, فیئرنیس کے لیے میرے خیال سے ایک اچھے نہیں ہوتے. تو میرے خیال سے اچھا دن ہے. تو میرے خیال سے ثاقب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے, میں ثاقب سے چاہوں گا انہوں نے تھوڑا سا ٹیکٹک کی طرف بھی اشارہ کیا ہوا ہے, ان کی دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب, یہ فرما رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا صرف نیب کے بیان پر آج فوری معطل ہوئی, ورنہ کسی صورت معطل نہ ہوتی. اس نیب سے پوچھیں 14 سال کی سزا میں یہ بیان کیوں دیا؟ کیا نیب کی پالیسی بدلی ہے یا اپیل لٹکانے کا ٹریک ہے؟ اب یہ ثاقب صاحب اس سے کیا مراد ہے آپ کی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ جو امجد پرویز صاحب ہیں اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں, انہوں نے جب 3 سال کی سزا ہوئی تھی توشہ خانہ فوجداری کیس ہے 5 اگست کو عمران خان صاحب کو, تو انہوں نے تقریباً 6-7 دن لیے تھے, بڑے تفصیلی آرگومنٹس کیے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ 3 سال کی سزا بھی معطل نہیں ہو سکتی. لیکن آج جو ہے وہ جب علی ظفر بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم معطل نہیں کروانا چاہتے, ہم تو مرکزی اپیل ڈیسائیڈ کرانا چاہتے ہیں, تو آپ یہ معطل کیوں کروا رہے ہیں؟ تو انہوں نے مطلب یہ ایک پوری وہاں پہ کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کے لیے یہ ایک جو ہے وہ اچانک ایک چیز آئی کہ یہ کیا ہوا ہے. ججز بھی حیران ہو گئے کہ یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ اچانک نیب نے کہا ہے کہ ہم 14 سال کی سزا جو ہے آپ معطل کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یہ لا میں بھی مطلب جو لیسر یا جو پنشمنٹ ہے وہ کم سے کم جو سزا ہوتی ہے وہ 3 سال کی یا اس سے کم سے ہوتی ہے, تو اس میں جو سزا جو ہے وہ فوری عدالتیں معطل کر دیتی ہیں. 14 سال میں یہ نہیں ہوا کرتا, لیکن پروسیکیوشن یا نیب کی جانب سے جو یہ آیا ہے آج بیان اور اچانک آیا ہے, میرے خیال میں تو یہ مطلب اس پہ سوالات موجود ہیں کہ نیب کو کس نے کہا, کیوں کس لیے کیا ہے نیب نے, یا دوسرا پھر اینگل یہی بنتا ہے کہ نیب جو ہے وہ اپیل کو لٹکانا چاہ رہا ہے. اپیل بھی اب لٹک نہیں سکتی کیونکہ آج علی ظفر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ججز نے بھی کہا ہے کہ ہم عید کے بعد سنیں گے, اور انہوں نے لگا بھی دیا عید کے بعد وہ سنی جائے گی. لیکن نیب کی جانب سے بہرحال جو کام کیا گیا ہے یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس تناظر میں ہے, کس نے کہا, کیوں ڈیفینڈ نہیں کیا گیا, ایک لفظ تک نہیں بولا گیا.
کہ یہ نہیں بنتی. اب ادھر صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ. جی ابو ذر کوئی ایڈ کرنا چاہیں تھوڑا سا سمجھا بھی دیں کہ یہ کنوکشن سسپینڈ ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے. تو ابھی جو کنوکشن جو عمران خان پہ توشہ خانے کے دوسری کیس میں بھی ہے اور سائفر کیس میں بھی ہے, 2 کیسز میں اور میں بھی ہے, ایسا ہی ہے نا؟ نہیں میرے خیال سے ثاقب کریکٹ, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کریکٹ کر دے گا, یہ سینٹینس سسپینڈ ہوئی ہے. سینٹینس سسپینڈ ہوا ہے. کنوکشن سٹینڈز جو کہتی ہے کہ یو ور گلٹی, لیکن جو سزا ہوئی تھی اس کے بدلے آپ کو وہ سسپینڈ ہو گئی ہے. کنوکشن تب بھی سیٹ اسائیڈ ہوتی ہے نارملی جب آپ فائنل اپیل سنی جائے گی. ایگزیکٹلی. تو ابھی اور دوسری بات اصل میں وہ عامر صاحب میرے خیال سے نیب والوں کا شاید ضمیر آج جاگ گیا. آج روزہ تھا تو انہوں نے کہا روزے میں جھوٹ نہ بولیں, تو اس وجہ سے شاید انہوں نے آج کہہ دیا کہ ہم اس کو بہت بہت شکریہ ابو ذر آپ کا. عامر صاحب وہ میر تقی میر کا شعر تھا نا, وہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا, گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو اس میں بڑا کچھ اگر آپ سمجھ امجد پرویز صاحب غالباً عمرہ کر کے بھی آئے نا, تو لاسٹ ورڈز آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی اس میں اب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سزا جو ہے وہ معطل ہوئی ہے, ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوگی, لیکن جس طرح سائفر کیس چل رہا ہے, سائفر کیس کا فیصلہ جو ہے میرا خیال ہے عید سے پہلے یا عید کے فوراً بعد یہ کنکلوڈ ہو جائے گا, فیصلہ آ بھی سکتا ہے, اور اس میں بھی واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ ریلیف مل سکتا ہے عمران خان صاحب کو. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ثاقب بشیر صاحب موجود تھے, ابو ذر سلمان نیاز صاحب موجود تھے, آپ دونوں میں ہمارے کو بہت شکریہ. ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں عامر صاحب. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے کچھ معاملات اور بھی ہیں سیاست سے متعلق, اس کے اوپر تو عامر صاحب سے ہم بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کے ساتھ بری سے بری پھر بری ہو رہی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ابھی میں خبر بھی دیکھ رہی ہوں کہ باقاعدہ طور پہ پورے پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ طور پہ جاری ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب ابھی پہلا جھٹکا ہم سے برداشت نہیں ہوا تھا, پروگرام سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے, یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی. ابھی پروگرام کرتے کرتے ایک اور جھٹکا دے دیا انہوں نے ہم تمام پاکستانیوں کو, بجلی مہنگی کر دی ہے. بجلی کی اناؤنسمنٹ تو پہلے ہی 2 روپے 75 پیسے ہو گئی تھی, نوٹیفیکیشن کر دیا انہوں نے. ساتھ ہی انہوں نے کہا سیر وہاں سوا سیر کر دیا جائے کہ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, اور اتنے پیکیج اناؤنس کیے جا رہے تھے. تو اب عید کی خوشی وہ دوبالا کر رہے ہیں, 2 بڑے جھٹکے. یہ عید ہی آ رہی ہے, اور 9 روپے 66 پیسے میں, یہی ہے نا, میں صحیح پڑھ رہا ہوں, بالکل 10 روپے ہو گئے نا. 10 روپے پر لیٹر جو ہے پیٹرول جب مہنگا ہوگا تو پیٹرول کا جو ہوتا ہے ایک اسپائرل افیکٹ ہوتا ہے, تمام اس کے بعد کرائے بھی مہنگے ہو جائیں گے, اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کی بھی مہنگے ہویں گی, ہر چیز پہ آئے گا. اور ساتھ میں جب یہ نیکسٹ بل آئے گا 2 روپے 75 پیسے پر یونٹ جو بجلی کا, اور جو ہی گرمیاں آئیں گی بجلی کی زیادہ استعمال شروع ہوئے گا, اور پہلے ہی لوگ چیخیں نکلتے ہیں. تو اس کے بعد سے یہ ہمیں جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ پہلی بات کہ دیکھیں نئی گورنمنٹ کے آنے سے یہ وہ ہو گیا ہے, تو بھائی یہ نہ دیں, لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ معاملات ابھی ایسے ہی ہیں. گو کہ اس کے پیچھے انہوں نے جو ایکسکیوز لیا ہے وہ ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے اس کے اندر $4 فی بیرل جو ہے اضافے کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں یہ اضافہ کیا گیا ہے. 16 مارچ کو پیٹرول کی قیمت, ڈیزل کی قیمت جو ہے 1 روپے 70 پیسے فی لیٹر کی کمی کی تھی. تو اب جو ہے ایک تو نیپرا نے بجلی کا کر دیا ہے, ساتھ ہی جو ہے سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کر دی ہے. اب صارفین پر 75 ارب 20 کروڑ روپے کا 85 ارب 20 کروڑ کا 85 ارب تھینک یو 85 ارب 20 کروڑ روپے کا بوجھ جو ہے وہ بڑھائے گا. اور درمیان میں یہ ہمیں یہ کریڈٹ لیا جا رہا تھا کہ دیکھیں انفلیشن جو تھی نا وہ 43% سے کم ہوتے ہوتے نیچے آ رہی ہے.
تو اس کے بعد سے جو اس مہینے تھوڑی سی پارشلی دوبارہ اوپر آنی جانی شروع ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی پنجاب میں خاص طور پہ کلیم کیا جا رہا ہے, دیکھیں جی کیا کمال ہو گیا. تو یہ اس کا جب یہ آئے گا نیکسٹ ماہ میں نیچرلی یہ دوبارہ جو ہے انفلیشن بڑھے گی, اور عید پہ لوگ جب یہ پریشانی آئے گی تو یہ معاملات اس کے بعد رہیں گے. دیکھیں ایک وہ پرفیکٹ سٹارم بنتا ہے کہ ایک تو اوور آل عید کے اوپر ایک امید لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے, خوشیاں ہوتی ہیں. جب یہ اس میں پریشانی میں گزر جائے کہ جناب بچے کسی کے بل کتنا آ گیا, لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ میں الحمدللہ چلتی رہتی ہے, کیونکہ ہم کافی ساری تو لوڈ شیڈنگ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے اس کے لیے. فیول کے لیے جو بنیادی مسائل ہیں فیول کے وہ ہم نہیں حل کر پا رہے. جو مہنگے جو ہیں ابھی بھی آئی پی پی کے ساتھ جو آپ نے نیگوشیٹ کرنا تھا وہ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ جو مہنگی ڈیلز کی ہوئی ہیں جس کا کریڈٹ بھی لیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں وہ شباب فیڈ کر کے آئے ہوئے تھے, اس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے. سولوشن نظر نہیں آ رہا کہ یہ انرجی کا انہوں نے کرنا کیا ہے. سو یہی ہم یہ رحم و کرم پہ ہیں کہ جب انٹرنیشنل وہ ہوگا جو اپنی طرف سے جو بڑھا سکتے تھے پیسے پہلے ہی بڑھا چکے ہیں. ہاں یہ خبر نہیں آتی کہ جناب یہ چوری کے جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کے ساتھ اور ان کی جو نالائکی ہوتی ہے فیول کو خریدنے میں اور لیٹ کرنے میں, ان چیزوں میں جو آئیں بائیں جو ہیومن ایرر ہے اور جو ہیومن کرپشن اس کے اندر انوالوڈ ہے اس کو نہیں پکڑا جاتا. ساری چیزوں کا زمہ گھوم پھر کے عوام کے اوپر ڈال دیں تو ایک قسم کا ایک اوور آل ایک مایوسی ہے, پھر ایک پولیٹیکل ایک انریسٹ ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے ہی لوگوں کو یہ جو فارم 47 کی وجہ سے ایک وہ مسئلہ بھی چل رہا ہے, پھر یہ جو ججز کی طرف سے اس طرح کے مسئلے آ جاتے ہیں, پھر یہ مہنگائی کا بھی آ جاتا ہے. تو یہ ایک اس کو پرفیکٹ سٹارم نہ بننے دیں, کہیں نہ کہیں سے گنجائش نکالنی چاہیے. کہاں سے نکالیں گے گنجائش عامر صاحب؟ یہ تو جنہوں نے گورنمنٹ لی ہے پچھلی دفعہ تو وہ کہتے تھے جی ملک بچانے کے لیے گورنمنٹ لی تھی. اب یہ اس دفعہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم نے قربانی دی ہے, یہ حکومت میں آگے بڑے مزے سے حکومت میں آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سلوشن ہے تو سلوشن دے نا. اب یہ روز کا نوحہ نہ پڑے. شہباز شریف صاحب کا اور گورنمنٹ کے منسٹروں کے طریقہ کار بن گیا, روز آ جاتے ہیں وہ پرابلم بتانا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے, آپ کا مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس کا حل کیا نکال رہے ہیں. وہ حل نہیں نکالتے, وہ ہمارے ساتھ شامل باجا ہو کر وہ کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے. تو بھائی صاحب یہی ہم روتے ہیں کہ 35-40 سال سے سب سے زیادہ پاور تو آپ لوگوں نے لی ہے, تو ہمیں مسئلے نہ بتائیں, مسئلوں کا حل بتائیں. معاملہ یہ ہے وہی ڈاکٹر والا حال ہے عامر صاحب. ڈاکٹر ہمارے ساتھ بیماری بتاتا ہے, یہ نہیں بتاتا اس بیماری کی دوا ہم نے کیا کرنی ہے. چلیے اب آگے آ جاتے ہیں. سینٹ الیکشن کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. سینٹ کے حوالے سے عامر صاحب کیا اپڈیٹس ہیں, کہاں پر کیا اور کتنے امیدوار ہیں کس جماعت کے جو کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ جی ابھی سینٹ کے اندر تو مورلیس جو ہے اس دفعہ پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے فیصلے کر لیے کہ ان الیکٹڈ ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہی ہے. پہلے ہی 48 خالد نشستوں پر 18 تو پہلے ہی امیدوار بلا مقابلہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. سو وہ کوئی اتنا یہ سسپینس نہیں رہ گیا, اور گو کہ اس پہ بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ خرید و فروخت تو آپ کو اتنا ووٹ رہی ہیں جتنی آپ کی سیٹیں آ رہی ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپس میں سیٹلمنٹ کر کے جس کے جتنے وہ ہیں وہ کر لیے جائیں. تو اب جو ہے سینٹ کی 30 نشستوں پر جو کل الیکشن رہ گیا ہے جس کے اندر پنجاب کی 7 جنرل ہیں, بلوچستان کی 11 کی جو ہے 11 کی بلا مقابلہ کا باضابطہ اعلان بھی ہو چکا ہوا ہے. اچھا. سو سسپینس 2-4 چیزوں پہ رہ گیا ہوا ہے. ایک رہ گیا ہوا ہے آف کورس سندھ کے اندر واڈا صاحب کی سیٹ کا, کہ واڈا صاحب جو ہیں ان کے اعلان وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب ایم کیو ایم نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا ہے. اب یہ پیپلز پارٹی کا بھی دیکھنا ہے وہ ان کو ووٹ دیں گے نہیں دیں گے, کون دے گا نہیں دے گا. سو سندھ کے اندر سب سے بڑا سسپینس جو ہے وہ واڈا صاحب کا ہے. کے پی کے اندر بھی ہے کہ وہاں پہ کچھ انٹرنل ہیں, لسٹ ان کی جو ہے نا چینج ہوتی رہتی ہے. وہاں پہ آفریدی صاحب, ایک مرزا آفریدی صاحب کا نام ہے, اس کے اوپر سوال آتے ہیں کہ یہ کہاں سے نام آ گیا ہے. پلس کے پی کے اندر یہ ایشو ہے کہ وہاں پہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جو اس کے حق میں وہ فیصلہ آ گیا ہوا ہے, پی ٹی کے خلاف آ چکا ہوا ہے, تو ان کا بھی اوتھ ٹیکنگ نہیں ہے. اگر اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوتی تو پھر کے پی کا الیکشن سینٹ کا وہاں نہیں ہو پائے گا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آ گیا ہوا ہے تو یہ کیونکہ اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا. کل کو یہ سینٹ کے چیئرمین کے اب الیکشن کے اندر اگر یہ پتہ نہیں ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوگا تو وہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. اگر ان کی وہ نشستیں وہاں کی کے پی کے ان کی زیادہ سیٹیں تو وہاں سے ہیں تو پھر یہ اس کا اوپر ایک سوالیہ رہتا ہے. بہرحال اب سچویشن یہ ہے جو کہ بنتی نظر آ رہی ہے, جو ایکسپیکٹڈ سیٹیں ہیں کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی بن جاتی ہے. تقریباً گھوم پھر کے جو ہے یہ آپ کر لیں کہ 96 کا ہاؤس ہے تو جو حکومتی اتحاد ہے ان کی 64 سیٹیں 64 بنتی ہیں تو یہ تقریباً 2/3 کا میجورٹی بن جاتی ہے. کیونکہ یہ بحث چل رہی ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی ویسے بائی دا وے ابھی بھی لارجسٹ پارٹی وہی ہوگی, ان کی جو ہے 20 سیٹیں ہو چکی ہیں, کل اگر مزید 7 مل جاتی ہیں جس کا امکان ہے تو ان کی 27 کے ساتھ وہ لارجسٹ پارٹی سینٹ کے اندر پی ٹی آئی ہی ہوگی. پارٹی دوسرے پہ ہے, پی ٹی آئی کہہ لیں ساتھ میں سنی اتحاد میں لا لیں جو کہہ لیں پہلا نمبر ان کا بن جاتا ہے زیادہ سیٹوں کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی 25 اور نون لیگ 20 پہ. تو ایک آئینی ترمیم کے لیے کیونکہ 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز میں چاہیے ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک بحث چلتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری ہے. یہ ایک شوشہ چھیڑ دیا گیا ہے کہ جناب یہ سوچا جا رہا ہے کہ کہیں کہ ٹینیور جاب کر دی جائے چیف جسٹس صاحب کو, جو ہے نا یہ کوئی لالی پاپ تجویز کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ٹینیور جاب کر دیا جائے کیونکہ 6 مہینے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھی اس پہ بحث وغیرہ ہو سکتی ہے, مگر میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کیونکہ آئینی ترمیم چاہیے, اسٹرائک ضرور ہے. میں تمام پارٹیز کو اس کے اوپر کرنا اور پھر اس کے اوپر بڑے سوال آ جائیں گے کہ یہ موجودہ چیف جسٹس سے اپلائی ہوگا نہیں ہوگا, تو کافی سارے ہیں. میرا نہیں خیال ہے یہ ایسی ایک غبارہ چھوڑا گیا ہے ٹیسٹنگ کے لیے. اچھا, اس غبارے میں بھی تھوڑی سی ہوا ڈال کے آپ کے سامنے سوال رکھتی ہوں. مجھے یہ بتائیے, اگر ان کیس چلیے مان لیتے ہیں بالفرض ایسا ہو جاتا ہے, کیا یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے لیے رہے گا یا باقی پیچھے جتنے بھی چیف جسٹس آئیں گے ان تمام کے اوپر بھی اپلائی ہوگا؟ اول تو یہ میں نے کہا نا کہ یہ بڑا ہی ناممکن. ٹھیک ہے ان کے پاس 2/3 میجورٹی جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی پیپلز پارٹی اگر شامل ہو جائے مگر تمام پارٹیز ملانی ہوں گی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نا آپ کو نیشنل پارٹی بھی ملانی ہوگی, اس کے اندر بی این ایم مینگل بھی ملانا ہوگا, اس میں ایم کیو ایم JUIF جو ہے جو کہ بڑے ریبیلیس بغاوتی موڈ میں ہیں, تو وہ ان سب کو راضی کرنے کے لیے یہ بڑا مشکل ہے اور اخلاقی طور پہ بھی بڑا مشکل آ جائے گا کہ خود یہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے میرا خیال ہے یہ ایسے ہی ایک لالی پاپ یا اس طرح کے غبارے چھوڑے جا رہے ہیں. اس میں مجھے یہ پریکٹیکلی ہوتے ہوئے لگ نہیں رہا. ٹھیک ہے, آخری میرے پاس کو 40 سیکنڈ بچے. عامر صاحب ایک اور چھوٹا سا سوال اور چھوٹا سا تجزیہ آپ کا چاہیے. عارف الوی صاحب کو میں آج سن رہی تھی جو ہمارے سابق پریزیڈنٹ ہیں, وہ لاہور میں وکلا کے کنونشن میں غالباً موجود ہے, بڑی دھواں دار تقریر کی, لوگ انہیں بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے, لیکن اس کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کی طرف سے ان کی قبولیت ہو گئی ہے, اور قبولیت آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل سے ہوتی ہے, وہاں سے ہوگی تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں. قبولیت کا بھی جو ہے یہ مختلف وہ آ رہے تھے. میرا خیال کافی محنت کرنی پڑے گی الوی صاحب کو جو کچھ کر چکے ہوئے ہیں. سو یہ قبولیت اڈیالہ جیل سے ہی وہی فائنلی آئے گا. سو ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں, بڑا ایفرٹ کر رہے ہیں اور بڑی قسمیں وعدے کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے وہ واپس اس پہ آ گئے ہیں. کامیاب دیکھیں, کامیاب جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کے جو ہے وہ اڈیالہ جیل والوں نے کرنا ہے, تو لیٹس سی کہ وہاں سے فیصلہ کیا آتا ہے. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.